Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. My name is Razia Nisar. I am from tutoria.pk, your Islamiyat instructor. आज हम सबक नंबर 4 ज़कात की फ़र्ज़ियत, अहमियत और मसारिफ पढ़ेंगे। इस सबक के आखिर में जो सवालात दिए गए हैं उनको अटेम्प्ट करने का, यानी अगर पेपर में कोई सवाल आ जाता है तो उसको किस तरीके से हल करना है, इसका तरीका मैं आपको वजाहत के साथ बयान करूँगी। पहले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आपकी किताब में जो सबसे पहला सवाल है वो कुछ यूँ है, ज़कात का मफ़हूम और इसकी फ़र्ज़ियत बयान कीजिए। इस सवाल में आपसे दो चीज़ें मतलूब हैं। जब भी आपके सामने कोई सवाल आए तो आपके लिए ज़रूरी है कि सबसे पहले उस सवाल को समझने की कोशिश कीजिए। अचानक से ही आप एक सवाल को पढ़ के उसको फटाफट उसका जवाब ना तहरीर करें। सबसे पहले ये समझ लेना ज़रूरी होता है कि सवाल में से कितनी चीज़ें मतलूब हैं। उनको सबसे पहले नुकात में लिख लें, आपको याद रहेगा, ताकि कोई नुक्ता आपसे रह ना पाए और उसकी वजह से आपके नंबर कम ना आ जाए। तो मैंने यहाँ पर आपकी आसानी के लिए इसको लिख दिया कि सबसे पहले आपसे मतलूब है ज़कात का मफ़हूम और दूसरे नंबर पर ज़कात की फ़र्ज़ियत। ज़कात का मफ़हूम और ज़कात की फ़र्ज़ियत, ये दोनों पॉइंट मैंने बहुत डिटेल के साथ अपने वीडियो लेक्चर में बयान कर दिए हैं। आपको अगर बहुत तफसील के साथ सुनना है तो आप मेरे वीडियो लेक्चर की तरफ रुजू करें, और अगर आप मुख्तसरन किताब से पढ़ना चाहते हैं तो सबक नंबर 4 ज़कात की फ़र्ज़ियत, अहमियत और मसारिफ में जो सबसे पहला पैराग्राफ है उसमें ज़कात का मायनी बताते ही उसकी फ़र्ज़ियत कुरान से आपको बता दी गई है। लेकिन फ़ायदे के लिए बताती चलूँ कि अपने वीडियो लेक्चर में मैंने मफ़हूम को भी बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन किया है, साथ में इस्तिलाही तारीफ़ भी ऐड की है, और फ़र्ज़ियत को मैंने कुरान से, सुन्नत से और अमले सहाबा तीनों तरीक़ों से साबित किया है, जो कि आपको किताब में नहीं मिलेगा। बढ़ते हैं, सवाल को आपने अटेम्प्ट कैसे करना है। आपको पेपर में 3 ही कलर इस्तेमाल करने की इजाज़त है, ब्लैक मार्कर, ब्लू मार्कर या ब्लू पेन। अमूमन बॉल पॉइंट यूज़ होता है या आप इंक पेन भी इस्तेमाल करते हैं। रेड पेन मैंने अपने हाथ में निशानदेही के लिए रखा हुआ है, आपको रेड पेन इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं होती, और मैंने इसीलिए अपने पेपर पे इन्हीं 3 कलर्स का इस्तेमाल किया है, आपके पेपर पैटर्न को सामने रखते हुए। तो जब हमें ये पता चल गया कि हमें सवाल में 2 चीज़ें मतलूब हैं, ज़कात का मफ़हूम और ज़कात की फ़र्ज़ियत, तो अब आप सवाल लिखने के बाद आप राइट हैंड साइड पे ही प्यारा सा लिखें जवाब, ताकि पता चल जाए कि यहाँ से जवाब का आगाज़ हो रहा है, और फिर मेन हेडिंग दें पेज के दरमियान में ज़कात का मफ़हूम। ज़कात के मफ़हूम में अमूमन हम लुग़वी तारीफ़ पढ़ते हैं, इस्तिलाही तारीफ़ पढ़ते हैं, और फिर जनरल व्यू आपने देना है कि इस्लाम में ज़कात से क्या मुराद है, या इस्लाम में ज़कात का मफ़हूम क्या है, क्या मकाम हासिल है ज़कात को, तो उसको आपने इसी मेन पॉइंट यानी ज़कात के मफ़हूम के तहत एक्सप्लेन करना है, और उसकी सब हेडिंग्स बना लीजिए। उसको आप ब्लू ही मार्कर से आप पेज की राइट हैंड साइड पे लिखेंगे लुग़वी तारीफ़, फिर आपने उसको एक्सप्लेन करना शुरू कर देना है। मिसाल के तौर पर ये मैंने लिखा हुआ है लुग़वी तारीफ़, तो आप शुरू करेंगे तो आप फिर लिखेंगे कि ज़कात जो है वो अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। ठीक हो गया। ज़कात अरबी ज़बान का लफ्ज़ है और जो इसका मायनी है वो है पाक करना, नशोनुमा करना। अब जब लुग़वी तारीफ़ की बात होगी तो इसमें 2 मीनिंग्स आ गए, तो इसको भी आप एक ही लाइन में, एक ही फ्लो में ना लेकर चलें, आप उसको भी पॉइंट्स से दें। पेपर में जब पॉइंट्स दिए होते हैं ना तो वो एक खूबसूरत लुक पेश करता है, जिसकी वजह से आपके नंबर ज़्यादा आने के चांसेस होते हैं। जब आप खिचड़ी पका देते हैं ना पैराग्राफ में, एक ही लाइन में, तो ये बहुत मुश्किल हो जाती है टीचर के लिए पढ़ने में भी और उसको अंडरस्टैंड करने में भी, क्योंकि जब पॉइंट्स में लिखा होगा वो सामने एज इट इज़ क्लियर है, बच्चे को बहुत अच्छा आता है। पैराग्राफ में अगले को भी तकलीफ़ में डालने वाली बात है और ख़ुद को भी। 2 टोक बात लिखें पॉइंट्स की सूरत में। पहला पॉइंट लिखेंगे इसका मतलब है पाक करना, पाक होना, और दूसरा है नशोनुमा। फिर आप इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें
کہ پاک ہونے سے مراد یہ ہے کہ جب انسان زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو اس کا دل مال کی محبت سے پاک ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے اس کے مال کو بھی پاک کر دیتا ہے. اور پھر جب نشو و نما کی بات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ زکوٰۃ ادا کرنے کی وجہ سے اس کے مال میں خیر و برکت ڈال دیتے ہیں، اس کے مال میں اضافہ ہوتا ہے اور اس کا مال نشو و نما پاتا ہے. یہ چیز ہو گئی لغوی تعریف، آپ نے لکھ دی. اس کے بعد آپ بڑھیں گے اصطلاحی تعریف کی طرف. اسی طرح آپ نے اس کو ہائی لائٹ کرنا ہے بلو مارکر سے، اس کو بڑا سا لکھ دیں اصطلاحی تعریف، اور پھر اصطلاحی تعریف کو ایکسپلین کریں کہ اصطلاحی تعریف ہے کیا، شریعت میں زکوٰۃ سے کیا مراد ہے. تو پھر آپ لکھیں گے کہ زکوٰۃ جو ہے وہ سال میں ایک دفعہ فرض ہے. اور اسی طرح نکات میں لکھ دیں. پہلا نکتہ آپ لکھیں گے زکوٰۃ صاحب نصاب مسلمان پر فرض ہے. پہلی شرط ہوگی مسلمان ہونا ضروری ہے. اس کے بعد آپ لکھیں گے جب مال پر 1 سال کا وقت گزر جائے تو زکوٰۃ فرض ہوتی ہے. پھر زکوٰۃ کے فرض ہونے کی اماؤنٹ لکھ دیں. آپ لکھیں گے کل مال پر 2.5% زکوٰۃ فرض ہے. اصطلاحی تعریف کو آپ سب سے پہلے ایک کوٹیشن میں لکھ دیں، کیونکہ وہ آپ نے خود نہیں جنریٹ کی، آپ نے کسی کتاب سے اپنے لفظوں میں اس کو نہیں لکھ رہے. یہ اصطلاحی تعریف ہے، آپ کو آپ کے علماء نے یہ سکھائی ہے، ہم تک یہ دین کے ذریعے پہنچی ہے، تو آپ اس کو بہتر ہوگا انورٹیڈ کوماز میں لکھیں. جیسے یہاں سے کر کے لکھ دیں گے کہ شریعت کے مطابق، اور یوں بس چلتے جائیں گے اور جہاں پر آ کر آپ کی بات ختم ہوئی وہاں انورٹیڈ کوماز آپ کلوز کر دیں. اس کے بعد بھی آپ اس چیز کو بھی نکات کی صورت میں لکھ سکتے ہیں. آپ لکھیں گے پوائنٹ نمبر 1، زکوٰۃ ہر مسلمان پر سال میں 1 دفعہ فرض ہے. زکوٰۃ کے لیے صاحب نصاب ہونا ضروری ہے. نصاب کی حد 7.5 تولے سونا اور 52.5 تولے چاندی ہے. اور زکوٰۃ کی مقدار جو ہے وہ کل مال پر، چوتھا پوائنٹ آپ کا ہوگا، اور زکوٰۃ کی مقدار جو ہے وہ کل مال پر 2.5% ہے، یعنی 2.5%. یہاں آ کر آپ کی لغوی تعریف بھی مکمل ہو گئی، آپ کی اصطلاحی تعریف بھی مکمل ہو گئی. اس کے ساتھ آپ اپنے مارکس میں اضافے کے لیے اور باتیں بھی ایڈ کر سکتے ہیں، جو کہ ہوگا کہ اسلام میں زکوٰۃ کا کیا مفہوم ہے. آپ لکھیں گے زکوٰۃ اسلام کا تیسرا اہم رکن ہے. اسلام نے ہمیں 5 ارکان بتائے ہیں، اللہ تعالیٰ پر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان، پھر نماز ہے، زکوٰۃ ہے، رمضان کے روزے ہیں، حج بیت اللہ ہے. تو آپ کہیں گے زکوٰۃ اسلام کا تیسرا اہم رکن ہے ان 5 ارکان میں سے. پھر آپ کہیں گے کہ قرآن اور حدیث میں زکوٰۃ کی بہت فضیلت و اہمیت بیان ہوئی ہے. قرآن مجید اور احادیث میں بہت سی روایات اور آیات آئی ہیں جو کہ زکوٰۃ کے بارے میں بیان کرتی ہیں. زکوٰۃ ادا کرنا ایک مسلمان پر فرض ہے، اور زکوٰۃ نہ ادا کرنا اس پر قرآن و حدیث دونوں میں بہت بڑی وعید آئی ہے. یہاں پر آپ زکوٰۃ کا مفہوم ختم کر دیں، آپ کی بات ختم ہو گئی. اگلے نقطے کی جانب بڑھیں گے. اسی طرح آپ مین ہیڈنگ دیں زکوٰۃ کی فرضیت. چونکہ آپ سے 2 چیزیں مطلوب تھیں تو آپ نے ان کو مین ہیڈنگس میں لکھنا ہے. ایک دی ہوتی تو آپ ایک لکھتے، اب چونکہ آپ کے پاس دوسری بھی آ گئی ہے اس کو بھی اسی طرح مین ہیڈنگ میں لکھتے ہیں زکوٰۃ کی فرضیت. پھر اس کے بعد آپ اس کو فرداً ایکسپلین کریں کہ اب اس نقطے کے تحت آپ نے کیا کیا چیزیں ایکسپلین کرنی ہیں. بہت اچھا ہوگا کہ اگر آپ اسی طرح نکات میں اس ہیڈنگ کے نیچے ان چیزوں کو لکھ لیں تو آپ کے ذہن میں بھی ہوگا، اور جو ایگزامینر ہوگا جو آپ کا پیپر چیک کر رہا ہے اس کو یہ پتا ہوگا کہ اچھا یہ بچے نے آگے ان سارے پوائنٹس پہ بات کی ہوئی ہے، تو ممکن ہے وہ بغیر پڑھے ہی آپ کو یہاں پر نمبر دے دے، اس کو تفصیل میں جانے کی ضرورت ہی نہ پڑے. تو پہلا نقطہ آپ لکھیں گے قرآن میں لفظ زکوٰۃ کی تکرار. اس کو آپ پیراگراف کی صورت میں بھی لکھ سکتے ہیں، لیکن وہ اتنا افیکٹو نہیں لگتا، اتنی اس سے خوبصورتی نہیں آتی آپ کی بات میں جتنا کہ نکات کی صورت میں بات کرنے سے آتی ہے. اس سے یہ امیج بنتا ہے اسٹوڈنٹ کا کہ اس نے بہت ہی اچھی پریپریشن کی ہوئی ہے اور یہ بہت ہی کوئی لائق ذہین بچہ ہے، اس کو فل مارکس دے دو. تو سب سے پہلے آپ یہاں پہ لکھیں گے قرآن میں لفظ زکوٰۃ کی تکرار.
آپ کہیں گے کہ قرآن میں لفظ زکوٰۃ 32 ٹائمز آیا ہے. آپ اس فگر کو ایگزیکٹ لکھ دیں گے. کتنی دفعہ آیا ہے؟ 32 ٹائمز، 32 دفعہ. پھر آپ یہاں پہ مزید ایڈ کر دیں کہ 30 دفعہ قرآن مجید میں زکوٰۃ کا لفظ نماز کے ساتھ آیا ہے. یہاں سے آپ کو اس کی فضیلت و اہمیت کا پتہ چلتا ہے کہ قرآن مجید میں نماز کی اہمیت اور زکوٰۃ کی اہمیت ایکولی بیان کی گئی ہے. دونوں کو اگر الگ الگ بیان کیا جاتا تو ممکن تھا آپ کہتے نماز کی فضیلت زیادہ ہے، زکوٰۃ کی کم ہے. نہیں، دونوں کی برابر ہے. دونوں 30 دفعہ قرآن مجید میں ایک ساتھ بیان ہوئے ہیں. جیسے نماز دن میں 5 دفعہ ادا کرنی ہے، ایسے ہی اگر آپ صاحب نصاب ہیں تو آپ سال میں 1 دفعہ زکوٰۃ ضرور ادا کریں گے. آپ کی سے جان نہیں چھوٹتی جب تک کہ آپ اس کو ادا نہیں کر دیتے. قرآن کی روشنی میں پھر جب آپ فرضیت کی بات کریں گے تو اس کو بھی ایک خوبصورت سی ہیڈنگ دے دیں، قرآن کی روشنی میں فرضیت. اور جتنی ممکن ہو سکتا ہے آپ کو آیات یاد ہیں. آپ کی کتاب میں صرف ایک آیت لکھی ہوئی ہے. میں نے اپنے ویڈیو لیکچر میں 3 سے 4 آیات میں اس کو ایکسپلین کیا ہے. آپ کوشش کریں کہ عربی متن کے ساتھ اس کو یاد کریں. آپ کے لیے باعث برکت بھی ہے اور آپ کے ایگزام میں آپ کو نمبر دلانے کے لیے بھی اس کا فائدہ ہے. لیکن اگر عربی آپ کو نہیں یاد ہوتی یا آپ کو لگتا ہے کہ اس میں غلطی کا احتمال ہے تو آپ کم سے کم اس کا ترجمہ ایز اٹ از یاد کریں اور پھر اس کے بعد آپ اس کو انورٹیڈ کوماز میں لکھتے جائیں. سورت نمبر، آیت نمبر بھی اگر آپ یاد رکھ سکتے ہیں تو یہ پھر آپ وہ کہتے ہیں کہ لسی میں اضافہ کرنے والی بات ہے، یا کسی چیز میں گڑ ڈالنا یا مزید اس کو میٹھا کرنا، شیریں بنانا، تو یہ وہ والی بات ہو جاتی ہے. آپ اس کا آیت نمبر اور ریفرنس بھی سب کچھ ساتھ ہی مینشن کر دیں. پھر جب آپ کسی آیت کو، آپ کو بہت اچھے طریقے سے اس کا ترجمہ یاد ہے، آپ اس کو انورٹیڈ کوماز میں لکھیں. لیکن بالفرض آپ کو بھول جاتا ہے، آپ اس کو نہیں یاد رکھ پاتے، تو بھی آپ پیج کی رائٹ ہینڈ سائڈ پہ لکھیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کا مفہوم کچھ یوں ہے. تو ممکن ہے اگر آپ آیت کو صحیح طرح سے نہ لکھیں تو ایگزامینر آپ کے نمبر کاٹ دے. لیکن جب آپ یہ لکھیں گے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ یہ بات اس طرح سے ارشاد فرماتے ہیں، اس کا مفہوم کچھ یوں ہے، تو اس کو پتہ چل جائے گا بچے کو آیت کچھ بھول گئی ہے لیکن اس نے جو مفہوم ہے وہ واضح طور پر بیان کر دیا ہے. تو اس کا آپ کو فائدہ ہو جائے گا. پھر اگر آپ کو قرآنک ٹیکسٹ بھی یاد ہے تو آپ سب سے پہلے درمیان میں کوشش کریں قرآنک ٹیکسٹ لکھیں، ترجمہ کی ہیڈنگ دیں، پھر اسی طرح انورٹیڈ کوماس میں اس کا آپ ترجمہ لکھ دیں. اس کے بعد کوشش کریں 1-2 پوائنٹ میں اس آیت کو آپ ایکسپلین کر دیں. جیسا کہ اگر ہم کہیں کہ اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، تو آپ کہیں گے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے نماز کے ذکر کے ساتھ زکوٰۃ کا ذکر کر دیا ہے. تو یہ ایک لائن میں آپ اس کو ایکسپلین کر دیں گے تو آپ کی یہ کوسچن کی جو لینتھ ہے اس میں بھی اضافہ ہو جائے گا اور اس کے علاوہ آپ کے نمبرز میں بھی انشاءاللہ اضافہ ہوگا. پھر اسی طرح کچھ آیات کا ریفرنس دے کے کوشش کریں کہ اس کا وہیں پر خلاصہ لکھ دیں، مطلب اینڈ پہ لکھ دیں کہ اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اس کو ایکسپلین کیا ہے. اس کو بھی آپ پوائنٹس کی صورت میں لکھ سکتے ہیں. پھر اگلے نقطے کی جانب بڑھ جائیں، احادیث کی روشنی میں فرضیت. احادیث کی روشنی میں زکوٰۃ کی کیا فرضیت ہے؟ آپ کی کتاب میں نہیں لکھا ہوا لیکن میں نے اس کو اپنے ویڈیو لیکچر میں 2 احادیث کا حوالہ دے کر ایکسپلین کر دیا ہے. آپ اچھے طریقے سے اپنا سوال اٹیمپٹ کرنے کے لیے اس ویڈیو لیکچر کی طرف رجوع کریں، وہاں سے وہ احادیث آپ یاد کر لیں اور اپنے پیپر میں اس کو انورٹیڈ کوماز میں کوٹ کر دیں. پھر تھوڑی سی اس کی بھی آپ ایکسپلینیشن دے دیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احادیث میں بہت زیادہ دفعہ زکوٰۃ کی تاکید کی ہے. اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے ہوتا ہے کہ ایک مسلمان کے لیے دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے بعد نماز اور زکوٰۃ کا اس کو اولین حکم دیا جاتا ہے، اس کے بعد باقی احکام کا درجہ آتا ہے. پھر اس کے بعد میں نے یہاں پہ ایک اور اضافت کی ہے، صحابہ کرام کا عمل. یہ بھی آپ کی کتاب میں اہمیت والا جو پیراگراف ہے اس میں 1-2 لائنیں اس کے بارے میں لکھی ہوئی ہیں، لیکن میں نے فرضیت میں اس کو اس لیے ایڈ کیا ہے کیونکہ جو صحابہ کا اجماع ہے
جو صحابہ کرام کی زندگی ہے وہ ہمارے لیے دین میں حجت کی حیثیت رکھتی ہے، اس لیے میں نے اس کو یہاں پہ بھی ایڈ کرنا مناسب سمجھا۔ اور یہاں پر آپ حضرت ابو بکر صدیق کا عمل بتا دیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت ابو بکر نے ان لوگوں کے خلاف جہاد کیا جنہوں نے زکوٰۃ ادا کرنے سے انکار کر دیا تھا، اور صحابہ کرام نے اپنی زندگیوں میں زکوٰۃ کی کمیٹیاں بنائیں اور زکوٰۃ ادا کرنے والوں کی طرف توجہ دی، مالداروں سے زکوٰۃ لے کر غریبوں کی طرف اس کو منتقل کیا، اور اس طرح سے حضرت عمر کے دور میں ایک وقت وہ آیا کہ کوئی صدقہ اور زکوٰۃ لینے والا ہی نہیں تھا۔ تو اس طرح سے آپ اپنا سوال اٹیمپٹ کریں گے اور اس کے بعد آپ نیچے ایک لائن لگا دیں کہ یہاں پر آپ کا سوال ختم ہوا، آپ نے مفصل جواب تحریر کر دیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہ سوال ختم ہوا، اب ہم اگلے سوال کی جانب